नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो दुआ के अंदर सब्र मांग रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सब्र मांगने से मना फरमाया। आपने फरमाया, क्या तू आजमाइश मांग रहा है, क्या तू मुसीबत मांग रहा है? क्योंकि हमेशा सब्र परेशानी पर, गम पर, मुसीबत पर और आजमाइश पर किया जाता है। देखिए, कुरान मजीद पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो आजमाइशें हैं वो अम्बिया कराम पर आई हैं। और कुरान के अंदर आप पढ़ेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत का ज़िक्र आया है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का ज़िक्र आया है, हज़रत बिलाल के ईमान लाने का वाक़या, हज़रत अबू बकर सदीक़ की सच्चाई का वाक़या आप सारे जानते हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तवक्कुल का ज़िक्र आया है, और हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के सब्र का ज़िक्र आया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व अय्यूबा इसनादा रब्बहू, और जब अयूब ने अपने रब को पुकारा, अन्नी मस्सनी दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, उन्होंने अपने रब को पुकारा कि अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुंची। तकलीफ़ क्या थी? उनको एक बीमारी लग गई थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुंची और तू रहम करने वालों में से सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तो देखिए, अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे थे, इबादत करने वाले। अल्लाह ताला ने उन पर अपनी तमाम नेमतें खोली हुई थीं। एक दिन शैतान ने उनसे कहा कि अल्लाह ताला से कहा शैतान ने कि अल्लाह, इनके पास तो सारा कुछ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अयूब हर वक्त मेरा शुक्र अदा करता है। तो शैतान ने कहा, शुक्र क्यों ना अदा करे, उसके पास तो सारा कुछ है। अगर इससे सारा कुछ ले लिया जाए तो ये कभी शुक्र अदा ना करे। हालांकि देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया है। देखिए कि अल्लाह को पता ना कि अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा है, सारा कुछ ले लूँगा फिर भी शुक्र अदा करेगा। तो देखिए, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे मेरी इज़्ज़त और मेरे जलाल की कसम, मेरे नेक बंदों पर तेरा ज़ोर कभी नहीं चलेगा। क्योंकि अल्लाह ने अयूब को जब आज़माने का फ़ैसला कर दिया, और ये आजमाइश जो थी उनकी माली, जिस्मानी और औलाद पर मुश्तमिल थी। क्योंकि शैतान ने कहा था कि अल्लाह अगर तू उससे ले लेगा तो फिर वो कभी तेरा इस तरह ज़िक्र और शुक्र नहीं करेगा। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अयूब अलैहिस्सलाम को आज़माने का फ़ैसला किया, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बेहतरीन जानती थी, बेहतर जानने वाली थी कि ये मेरा बंदा हर हाल में मेरा शुक्र अदा करेगा। बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश जो थी उनके लिए लिख दी गई। अयूब अलैहिस्सलाम के पास किस्म किस्म के जानवर थे, खेतियाँ थी, बागात थे, औलाद थी, बीवियाँ थी, सारा कुछ था, गुलाम लोंडियाँ थी, जायदाद थी, मालो मता था, सब कुछ था। जब आजमाइश आई तो सब कुछ तबाह हो गया, औलाद मर गई, बीवियाँ छोड़ गईं। सिर्फ़ एक बीवी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी वो आपके पास रही। उसने आपका बहुत साथ दिया। आपको ऐसी बीमारी लग गई जो अछूती बीमारी थी, आपको वीरान जगह पर छोड़ दिया गया। बीवी ने आपकी बड़ी खिदमत की और मेहनत मजदूरी करके तो पेट पालती रही। आप अल्लाह का ज़िक्र करते रहे, ज़िक्र में और बढ़ गए और बढ़ गए, और फरमाने लगे, तमाम पालने वालों के पालने वाले, तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया। तूने माल दिया हुआ था, औलाद थी, मेरा दिल उन्हीं में मशगूल था। अब तूने सब कुछ मुझसे लेकर इन फ़िक्रों से आज़ाद कर दिया है। देखें कि अयूब अलैहिस्सलाम की ये बात देखें कि दोबारा पढ़ूँगी कि वो क्या फरमाने लगे, अल्लाह तूने सारा कुछ मुझे दिया हुआ था, सारा कुछ, माल था, औलाद थी, सारा कुछ था, नेमतों के दरवाजे खोले हुए थे, और मेरा दिल उनमें मशगूल था।
اور تو نے سارا کچھ لے کر اب مجھے ان فکروں سے آزاد کر دیا ہے۔ اب اللہ میرے اور تیرے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا۔ اب میرا دشمن اگر تیری اس مہربانی کو جان لے تو مجھ پر حسد کرے۔ اگر میرا دشمن تیری اس مہربانی کو جان لیتا تو مجھ پر کبھی حسد نہ کرتا۔ تو نے تو اور میرے لیے آسانیاں کر دی ہیں، تو نے تو میرے لیے اور آسانیاں کر دی ہیں، مجھے ساری فکروں سے آزاد کر دیا ہے۔ شیطان نے جب یہ سنا تو اسے تو بڑا غصہ آیا، جل بن گیا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں نے تکبر نہیں کیا۔ ساتھ ایوب علیہ السلام نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا تھا، میں نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ اللہ میں راتوں کو بھی تیری عبادت کرتا رہا، اپنے نفس کو ڈانٹ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو من چاہی زندگی گزارے، اپنی راحت اور آرام کو چھوڑ دے۔ آپ بہت سال بیمار رہے، جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، کیڑے جسم سے نیچے گرتے، اٹھاتے اور اپنے اوپر رکھتے اور فرماتے کہ مجھے تمہاری خوراک بنایا ہے اللہ نے۔ سارا گوشت ان کا جڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئی، آپ کوڑے کی جگہ پر پھینک دیے گئے۔ جب بیمار پڑے، زمانہ گزر گیا، تو بیوی نے آپ سے ایک دن کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مصیبت کو ٹال دے۔ بڑا پیارا جواب دیا ایوب علیہ السلام نے۔ انہوں نے کہا کہ سنو، 70 سال تک اللہ نے مجھے صحت دی، اور اگر 70 سال میں اس بیماری میں رہوں اور صبر کروں تو یہ بھی کم ہے۔ یہ جواب دیا تھا انہوں نے کہ 70 سال اللہ نے مجھے صحت دی، اب 70 سال اگر میں بیماری میں رہوں اور صبر کروں تو یہ بھی کم ہے۔ اس جواب پر بیوی کانپ اٹھی، اور آپ کی بیوی شہر جاتی، کام کاج کرتی۔ آپ کے 2 دوست جو تھے وہ فلسطین میں رہتے تھے۔ شیطان نے ان کو خبر دے دی کہ آپ کا دوست بڑی مصیبت میں ہے، بیمار ہے، اس کی خبر گیری کرو اور اپنے ساتھ شراب لے جاؤ اور انہیں پلاؤ تو انہیں شفا ملے گی۔ یہ شیطان کا ایک بہکاوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شراب پیتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، جو چوری کرتا ہے چوری کرتے ہوئے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، جو زنا کرتا ہے زنا کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے، جو انسان جادو کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ تو یہاں پہ شراب کا شیطان نے کہا کہ تم شراب لے کے جانا۔ اچھا، یہ دونوں دوست آئے، حضرت ایوب علیہ السلام سے ملے، ان کی حالت دیکھی، ان کے آنسو نکل آئے، رونے لگے۔ ایوب علیہ السلام کو انہوں نے پہچانا بھی نہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ ایوب علیہ السلام نے بتایا تو تب وہ جان گئے۔ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے، میرے رب نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے کہ میں اس کا کتنا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر وہ جب جانے لگے تو دوست کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے یہ شراب لے کے آئے ہیں، اس میں آپ کے لیے شفا ہے، یہ آپ پی لیجئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں ضرور شیطان نے بھیجا ہے، تمہیں ضرور شیطان نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تم مجھ سے بات نہ کرنا، تمہارا کھانا پینا سب مجھ پر حرام ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے کسی کے گھر جو تھا وہ کام کرتی تھی، ان کے گھر روٹیاں پکائیں، تو جب روٹیاں پکائی تو ان کا ایک بچہ سویا ہوا تھا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بچے کی روٹی بچی ہوئی ہے، چل یہ تم لے جاؤ۔ جیسے لوگ جو تھے آپ کا اپنے کام کرنے والوں کو روٹی سالن وغیرہ دے دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ تو سویا ہوا ہے، آپ یہ روٹی بچی ہے آپ لے جاؤ۔ تو وہ روٹی لے کر آئیں ایوب علیہ السلام کے پاس۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائی ہو؟ آپ نے فرمایا
ابھی واپس جاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے ان کا بچہ جو تھا وہ چھوٹا تھا، تو وہ سویا ہوا تھا، اس کی روٹی پڑی تھی تو گھر والوں نے دی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی واپس جاؤ، شاید بچہ جاگ گیا ہو اور شاید وہ ضد کر رہا ہو، شاید وہ ضد کر رہا ہو۔ تو پھر آپ چلی گئی۔ جب آپ ان کی ڈیوڑی میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی، اس نے زور سے آپ کو ٹکر ماری اور آپ کی زبان سے نکل گیا۔ دیکھو ایوب علیہ السلام کیسے غلط خیال کر رہے تھے کہ جاؤ اور روٹی واپس کر کے آؤ۔ پھر لیکن جیسے ہی وہ اوپر گئیں تو واقعی وہ بچہ روٹی کے لیے رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، اللہ ایوب علیہ السلام پر رحم کرے، میں تو بڑے اچھے وقت میں آ پہنچی۔ واپس آ رہی تھی تو شیطان رستے میں ملا، کہنے لگا تیرا شوہر برسوں سے اس مصیبت میں ہے، اسے سمجھاؤ فلاں قبیلے کے بت کے نام پر ایک مکھی جو ہے، فلاں قبیلے کے بت کے نام پر ایک مکھی جو ہے وہ چڑھائے، اس سے شفا ہو جائے گی، پھر بعد میں توبہ کر لے۔ وہ ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی تو ایوب علیہ السلام کو بتایا تو ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا یہ شیطان کا جادو ہے، یہ شیطان کا جادو ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، کہ تو نے شیطان کی بات مانی ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئی ہو، تو میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ ایک دن کام کی تلاش میں وہ نکلی، کام نہ ملا، مایوس ہو گئی۔ شام کو جب وہ گھر پلٹنے لگی ایوب علیہ السلام کی بیوی، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اپنے بالوں کی لٹ کاٹ کر امیر لڑکی کو بیچ دیتی ہوں۔ اچھا، انہوں نے ایسے ہی کیا، اس نے بہت کچھ کھانے کو دیا۔ ایوب علیہ السلام نے پوچھا اتنا کھانا کہاں سے لائی ہو؟ انہوں نے کہا امیر کے گھر، آج کسی امیر کے گھر کام کیا تو انہوں نے کھانے میں یہ سارا کچھ دیا۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کھاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ کھانا کہاں سے لے کر آئی ہو۔ تو ان کی بیوی نے پھر ان کو وہی بتانا پڑا کہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے بال جو ہیں وہ بیچے ہیں۔ ایک دن بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے پاس آئے تو ایوب علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے ضرور اس شخص کو یہ تکلیف جو پہنچی ہے کسی گناہ کی وجہ سے پہنچی ہے، کسی گناہ کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اس وقت بھی زبان سے یہی دعا نکلی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی طرح آپ کے جو 2 بھائی تھے ایک دن آپ سے ملنے کے لیے آئے، لیکن آپ کے جسم کی بدبو کی وجہ سے قریب نہ آئے، دور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اتنی بری بات کہی کہ کہنے لگے کہ اگر اس کے اندر کوئی بلائی ہوتی تو اس کو کبھی یہ مصیبت نہ آتی، کبھی یہ مصیبت نہیں آتی۔ اس بات سے ایوب علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچی۔ ایک تو بھائی تھے، اتنا قریبی رشتہ، اور اپنوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ تو اس وقت جو تھے ان کے جو ایوب علیہ السلام نے اس وقت اپنے رب سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر ٹھیک کر دیا کہ آسمان سے آواز آئی، ایوب اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑو اور اسی سے جو پانی نکلے گا اس پانی کو پیو، اور اسی سے پانی کو پینے کے بعد اپنے اوپر بہا دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی یعنی کیا کہ جو پانی نکلا تو ایوب علیہ السلام جو نے اس پانی کو پیا، اس سے نہائے، پھر اللہ نے جنت کے لباس نازل فرمائے جسے پہن کر بیٹھ گئے، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ آپ کی بیوی تو کام کی تلاش میں گئی ہوئی تھی، کھانے کے لیے گئی ہوئی تھی، کچھ لے کے آئے، آپ کی بیوی آئی تو انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں، تو کیونکہ جب وہ گئی تھی تو ایوب علیہ السلام تو ان کی کیا حالت تھی، کیسے چھوڑ کر گئی تھی،
اور اب جب واپس آئی تو وہاں پہ بڑا خوبصورت شاہانہ لباس پہنا ہوا نوجوان، اب وہ انہی سے پوچھتی ہے یہاں پہ آپ نے کسی بیمار بوڑھے کو یہاں پہ دیکھا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور فرمایا اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے، اللہ نے میرے رنگ روپ کو بدل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا سارا کچھ مجھے واپس لٹا دیا ہے۔ ان کی اولاد زندہ ہو گئی، ان کے سارے جانور واپس مل گئے، اللہ نے جو دیا تھا اس سے بہت بہترین بڑھا چڑھا کر ان کو سارا کچھ واپس کر دیا۔ روایت میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سونے کی ڈلیاں ان پر برسائی، جنہیں وہ ایوب علیہ السلام جمع کرنے لگے۔ بہت زیادہ ڈلیاں تھیں اور وہ اس کو جمع کرنے لگے۔ آواز آئی ایوب کیا ابھی اسودہ نہیں ہوئے؟ جواب دیا اے پروردگار تیری رحمت سے کوئی اسودہ ہوتا ہے؟ اللہ نے شیطان کو دکھا دیا کہ میرا بندہ ہر حال میں میرا شکر گزار ہے، ہر حال میں میرا شکر گزار ہے۔ تو یہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے حدیث بتائی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم مصیبت مانگ رہے ہو؟ تو یہاں پہ یہ بتانا چاہتی تھی میں آپ کو کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے صبر دے۔ ہاں اگر آپ پریشانیوں میں ہیں، غموں میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، اس وقت صبر مانگیں، لیکن جیسے آپ اچھے حالات میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو صبر ہے، جو پریشانی ہے، وہ غم ہے، وہ انسان اللہ معاف کرے کہ اس کو برداشت کرنا بڑے ہمت اور حوصلے کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، دکھوں سے بچا کے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے، دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور پریشانیوں اور دکھوں سے بچا کے رکھے، امن و امان میں رکھے، سکون میں رکھے، اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔